नर्स के अपने कंधे पर दबाव से वो होश में आई। कबूल है, टूटते आंसू के दरमियान कहा। कबूल है, सिसकियाँ तेज हुई। कबूल है, आखिरी दफ़ा अदा करते इसे देखा जो सामने बैठा था, जिसे धमकियाँ दी थी और बेसाख्ता इसके दिमाग में एक ही बात आई थी, इरादों का टूटना क्या होता है। क्यों ना कि हमसे बेहतर प्लानर तो ऊपर बैठा है। जब्त के कड़े इम्तिहान से गुजर रही थी। इसे कुछ होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है। लरजते हाथों से साइन किए थे, अपना आप इस शख्स के नाम कर दिया था। मुबारक हो वजदान ने मराद के निकाह के बाद गले मिलते हल्की मुस्कुराहट से कहा। आई कांट बिलीव दैट कि तेरी शादी में ये मैस भी क्रिएट होना था और कोई फिल्मी सिचुएशन बननी थी। वजदान की बात से मराद ने इसे घूरा था। खैर, टाइम काफ़ी हो गया है, मैं चलता हूँ। कोई भी परेशानी हो मुझे कॉल कर देना। आई विल बी देयर। इसका कंधा थपथपाते वो चला गया था। अब खुश वो मुस्कुराने की सही कर रही थी मगर नाकाम थी। आंसू खुद ही रास्ता बना रहे थे आंखों के रास्ते बाहर निकलने का। मेरे जाने का शौक नहीं मनाओगी और मराद से तुम तमीज़ से पेश आओगी। शोहर है वो तुम्हारा। इसे अगली नसीहत की। आप कहीं नहीं जा रही मुझे छोड़कर और मैं करूँगी बदतमीज़ी, समझिए आप मुंह बगाड़ा। ग्रैनी के घूरने का असर लिए बगैर कहा। वो इसकी बात पर सामने बैठा मुस्कुराया था। ग्रैनी इंजेक्शन के ज़ेरे असर थी। कुछ टाइम पहले वो तकलीफ की शिद्दत से तड़प रही थी। डॉक्टर ने सुकून आवर इंजेक्शन लगाया था जिस पर वो मदन सांसों में सुकून में थी। घर आते आते 12 बज गए थे। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते वो खामोशी से सन्नाटे में अंदर की जाना बढ़ा था। सब तकरीबन सो चुके थे। सीढ़ियाँ अबूर करते कुछ ख्याल दिमाग में आए थे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं घर वापस आऊँ तो मेरा इंतज़ार में हो और मेरी सारी थकावट अपने वजूद में समेट लो। अपनी सोच पर खुद ही मुस्कुराया था। नोक कमाते वो अंदर दाखिल हुआ। मेरा सुकून। पहली नज़र लैम्प की रोशनी में बिस्तर में छुपे वजूद पर डाली थी। लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आई थी। वॉच उतारते ड्रेसिंग पर रखी थी। शूज़ उतारते जैकेट उतारी और सोफे पर उछलते कबर्ड खोलते अपने आरामदेह कपड़े निकाले थे। रूम में खटपट की आवाज़ से महसूस हो रही थी मगर शायद नींद का गलबा था। वो समझने से कासर थी। 20 मिनट के बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकला था। गीले बालों में हाथ फेरते कंघी की थी। बाजू पर कत्ते वाली साइड पर जलन का एहसास हुआ। मिरर के सामने देखा तो वो कट था। शायद जब वो ग्रैनी को लेकर निकला था तब ये चोट आई थी जो काफ़ी गहरा जख्म था। साइड ड्रॉ खोलते ट्यूब निकाली लगाते वो बिस्तर की तरफ बढ़ा। सुकून की इस वक्त शदीद तलब थी। बिस्तर पर दराज होते से देखा जो इससे इतने फासले पर लेटी थी। इसे खुद की जानिब खींचा था। वो दुपट्टा लिए सो रही थी। इसकी गर्दन से आराम से दुपट्टा निकालते साइड पर रखा था। वो करीब 1 बजे दाखिल हुआ। इसके पास आया जो सोफे पर बैठी बैठी सोई थी। इसके साथ बैठते इसका जायज़ा लिया। वो मगरूर लड़की आज टूटी सी लगी। इसके चेहरे पर मौजूद बाल हटाते इसका ढीला सा डलका सर सीधा किया था और वो इसको अपनी तरफ को झुक सी गई थी। आज इसे छूने से वो खुद भी नहीं रोक सकती थी। इतनी टेंशन ज़्यादा माहौल में भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। हालात जो भी हों, जैसे भी हों, पर वो इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। शायद यकीन नहीं था इसे। इसका सर सीधा करते अपने कंधे पर रखा था। वो नींद में हिली ज़रूर थी मगर अगले ही लम्हे नींद में अपना हाथ इसके हाथ पर रख चुकी थी। मुराद ने इसका हाथ होंठों के करीब करते पहला मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा और साथ ही आंखें बंद कर की थी। आह कराने की आवाज़ से वो जागी। पहला मंजर जो खुद को इसके कंधे से लगा देखा मगर अगले लम्हे ग्रैनी को तकलीफ देख वो अभी सब भूलते वो फौरी उठी थी। मुराद इसके झटका लगने से खाने से उठा था। मरियम दर्द डॉक्टर वो बुरी तरह करा रही थी। ग्रैनी मुराद प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मुराद वो रोते खौफ की सी कैफियत में बोल रही थी। तुम परेशान नहीं हो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। इसे तसल्ली देते वो बाहर लपका था। डॉक्टर देखें प्लीज़। वो मुसलसल वो चेकअप कर रही थी। चीखती जा रही थी आई एम सॉरी। वो 2 कदम पीछे हुई थी। झूठ बोल रही है ना तुम? वो ठीक है। इतनी ज़ोर से चीखी थी कि डॉक्टर खौफज़दा हुई थी। नो कह दो झूठ है। मुराद ये झूठ कह रही है ना, बोलो। मुराद आई सेड झूठ बोल रही है ना वो हरजानी कैफियत में चीखते इसके कदमों में गिरी थी। मरियम प्लीज़ संभालो खुद को। वो घुटनों के बल इसके साथ झुका था। मरियम ये तय था, सब्र करो। इसके बिखरे बाल दुरुस्त करते इसका दुपट्टा सीधा किया था। मुराद मैं तुमसे बदतमीज़ी नहीं करूँगी। मैं सब बोल जाऊँगी। तुम ग्रैनी से कहो उठ जाएं। मैं मर जाऊँगी। मुराद प्लीज़ इनसे कहो मुझ पर रहम करें। वो रोते इसकी मिन्नतें कर रही थी। मरियम
وہ تکلیف میں ہوا، اس کی بکھری حالت دیکھ سے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ دور ہو، ایک ایک کام تم سے کہا وہ بھی نہیں تم سے ہوا، دور ہو مجھ سے، میں خود ان سے کہوں گی، وہ اٹھیں گی، وہ جانتی ہیں مریم اکیلی ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھتے ان کی طرف بڑھی تھی۔ گرینی آئی ایم سوری، ہمیشہ میری جلد بازیاں سب کچھ ختم کر دیتی ہیں، مجھے معاف کر دیں گرینی، آپ کو میری قسم ہے، اٹھ جائیں پلیز گرینی، پلیز خدا کا واسطہ ہے، آپ نے کہا تھا نا میں مراد سے بدتمیزی بھی نہیں کروں گی، اسے دل سے اپنا شوہر مانوں گی، پر آپ اٹھ جائیں، خدارہ اٹھ جائیں۔ وہ روتے بول رہی تھی، مراد نے پیچھے سے سنبھالتے دور کیا، چھوڑو مجھے، لیو می مراد۔ وہ بری طرح روتے خود کو چھڑوا رہی تھی، مریم مریم پلیز، وہ اسے سنبھالتے ہلکان ہو رہا تھا، مراد وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ، ان سے کہو مراد۔ اس کی جیکٹ کو جھنجھوڑتے وہ روتے، اسے جنونی سی لگی تھی۔ مراد نے زبردستی سے خود میں سمیٹا تھا، چھوڑو مجھے، لیو می۔ مریم، ہر بندے نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، آج نہیں تو کل، تم بہادر ہونا۔ نہیں ہوں میں بہادر، میرے ساتھ ہی کیوں، اس کے سینے سے لگتے وہ بری طرح ٹوٹتے بکھرتے کہہ رہی تھی۔ فون کے مسلسل چیخنے سے آنکھ کھلی تھی، ریسیو کرتے وہ نیند سے پوری طرح جاگا تھا۔ او سو سیڈ، میں آتا ہوں۔ ایک نظر اسے دیکھا جو اسے چمٹی تھی، اسے خود سے دور کیا تھا، اس پر کمفرٹر درست کرتے وہ اٹھا تھا، چینج کرتے چابیاں اٹھاتے باہر کی جانب بڑھا۔ صبح آنکھ کھلی، پہلی نظر اپنے ساتھ والی جگہ پر لاشعوری طور پر ڈالی، اپنے چہرے اور گردن کو چھوا جہاں اس کے لمس سے محسوس ہوئے تھے۔ تو کیا وہ رات میں نہیں آیا تھا؟ لمس کو خامخواہ شدید غصہ آیا تھا، شاید نیند سے بیدار ہو کر وہ اسے دیکھنا کی خواہش مند تھی، مگر وہ نہیں تھا، جس پر موڈ پوری طرح بگڑا تھا۔ بال سمیٹتے وہ اٹھی تھی، بے دلی سے فریش ہوتے مرر کے آگے کھڑی تھی، اپنے گلے میں موجود اس کا پینڈنٹ یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ اس سے لپٹا ہو۔ دوپٹہ سنبھالتے وہ نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ لمس، جی ماما۔ وجدان نہیں آیا رات میں؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی، وہ خود بے خبر تھی۔ نہیں ماما، شاید نہیں آئے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی، نیند میں اسے یوں محسوس ہوا تھا کہ وہ آیا ہے، اس کی محبتوں کا حصار میں بھی خود پر محسوس ہوا تھا، مگر جاگتے وہ اسے نظر نہیں آیا۔ شاید سے کیا مراد ہے لڑکی، شوہر کا کوئی پتہ بھی رکھا کرو، ویسے بہت ہی لاپرواہ ہے تمہاری بہو۔ میں نوٹ کر رہی ہوں صدف، وجدان کی پھپھو ہر لفظ چھپاتے کہہ رہی تھی، وہ جو پہلے ہی رونے والی تھی، ان کی باتیں سن کر مزید غصہ آ رہا تھا۔ نہیں، اس میں لاپرواہی کی بات نہیں، وجدان کی جوب ایسی ہے باجی۔ انہوں نے اس کے آنسو ضبط کرنے کے چکر میں چہرہ سرخ دیکھا اور بات سنبھالتے اس کی مشکل حل کی تھی۔ فون ہے نا، اس کا استعمال بھی ہے، اس نے پوچھا کر کے شوہر کہاں ہے، اسے تو خود سے ہی فرصت نہیں ملتی، میں نے غور کیا ہے، پتہ نہیں کہاں کھوئی رہتی ہے، یہ اپنا اول جلول حلیے میں کہیں سے لگتی ہے، یہ نئی نویلی دلہن ہے، اس کے سادہ سے حلیے کو دیکھتے چوٹ کی تھی، خیال نہیں رہا ہوگا، ابھی بچی ہے، ان نزاکتوں کو نہیں سمجھتی وہ۔ صدف اس کا ساتھ دیتے بول رہی تھی، بس رہنے ہی دو، پردے ڈالنے کے، وہ شادی شدہ ہے، اب ہمارے تو اس عمر میں دو بچے تھے، وہ مزید آگ بگولا ہوتے ان کو سنا رہی تھی۔ اس کی بات پر لمس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ ماما میں روم میں ہوں، موقع سے فائدہ اٹھاتے غائب ہونا ہی بہتر جانا تھا۔ ناشتہ نہیں کرنا تم نے؟ اسے خالی پیٹ دوبارہ روم میں جاتے دیکھا تھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے ابھی۔ وہ چلی جانا چاہتی تھی وہاں سے۔ اچھا، روم میں آتے دھاڑ سے دروازہ بند کیا اور فون ڈھونڈا تھا۔ اس پر شدید غصہ اور جھنجھلاہٹ آئی، وہ ایک کال کر کے نہیں بتا سکتا تھا وہ کہاں ہے۔ نمبر نکالتے ڈائل کیا، the number you have dialed is currently switched off۔ بیڈ پر فون غصے میں پھینکا تھا، فون بند نہیں، چارج کر سکتا ہے نا، کیوں رکھا ہے اپنے پاس؟ یہاں میں سب کے سوالوں کے جواب کہاں سے دوں؟ ایک پتہ نہیں اب یہ پھپھو محترمہ نے کب جانا ہے۔ شدید تب چڑھ رہی تھی اسے، جو صبح اسے کیا کچھ سنا چکی تھی۔ ان کی اس عمر میں دو بچے بھی تھے، بندہ پوچھے اب میں بچے کہاں سے لے کے آؤں؟ توبہ، میں بھی کیا سوچ رہی ہوں، خود ہی سوچتے جھرجھری سی لی تھی۔ آخری رسومات مراد کے گھر پر ہی کی تھی، ان کے کوئی خاص رشتہ دار نہیں تھے اور نہ وہ اس پوزیشن میں تھا کہ مراد اس سے پوچھتا۔ وہ رات سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ ماما، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ تم اتنے خود سر تھے؟ وہ غصے میں تپی تھی۔ آہستہ موم، وہ اس پوزیشن میں نہیں پلیز، مراد نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مراد، اتنی بھی جلدی کیا تھی تمہیں؟ اور وہ ذرا آہستہ مگر صدمے سے بولی، وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، نکاح کوئی معمولی بات نہیں تھی آنٹی، اس کی گرینی کی آخری خواہش تھی، اسی لیے یہ سٹیپ لینا پڑا ہمیں۔ وجدان نے اس کا ساتھ دیتے کہا، تو اس کے والدین کی بھی کچھ خواہشات تھی، وہ تپے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، اب جو بھی ہوا وہ بہو ہے اس گھر کی،
ابھی بہت غمزدہ ہے، تو چھوڑے ان باتوں کو اور اس کو فراغ دلی سے اپنائے۔ مراد کے والد شاید معاملے سے سمجھوتا کر چکے تھے۔ وجدان وہیں سے اس سے ملتے چلا گیا۔ وہ گمسم سی بیٹھی تھی جب وہ اندر آیا تھا۔ کچھ کھا لو۔ اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی تھی۔ نفی میں گردن ہلائی تھی۔ پلیز تھوڑا سا، مراد نے نوالا اس کے پینچے ہونٹوں کے آگے کیا تھا جسے اس نے ہاتھ سے پیچھے کیا تھا۔ میں تم پر بھی مسلط ہوگی مراد، اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ مراد کا دل ایک دم ڈوب کے ابھرا تھا۔ اس کے رونے سے سرخ پڑتی آنکھیں بیگی بیگی، بلکہ مراد کا دل چاہا تھا اسے خود میں سمیٹ لے۔ وہ جس اذیت سے گزر رہی تھی وہ سمجھ رہا تھا۔ گرینی کو دکھ دینا چاہو گی؟ تم اس کے ہاتھ پکڑے رسانیت سے سمجھاتے کہا۔ نہیں، آنسوؤں کے بیچ نفی کی۔ پھر ایسی باتیں کیوں سوچ رہی ہو؟ حالات جو بھی تھے، پر تم سے نکاح دل سے کیا ہے مریم۔ اسے سینے سے لگایا تھا، اس کی کمر سہلائی۔ وہ سہارا چاہتی تھی اور جسے پاتے وہ بکھرتی چلی گئی تھی۔ بمشکل اسے بہلا پھسلا کر 2-4 نوالے کھلائے تھے۔ مراد، میں ہمیشہ جلد باز ہی رہی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ کیا مطلب؟ میرے سبب یہ سب؟ مراد وہ ہرجانی انداز میں بول رہی تھی۔ کسی نے جان بوجھ کر کیا تھا یہ مریم؟ بغیر چائے پیے وہ روم سے ملائکہ واش روم میں گئی۔ فریش ہوتے وہ باہر بڑی تھی۔ جو بھی تھا اسے کچھ تو کرنا تھا، یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا تھا۔ اپنا بیگ کھولا۔ یہ معجزہ تھا کہ جو اس کے سارے ڈاکومنٹس اس کے ہینڈ بیگ میں تھے، ورنہ وہ بھی ان سب میں اس آگ میں خاک ہو جاتے۔ آنسو تو اتر بہہ رہے تھے۔ اپنی انا، اپنا گھر سب یاد آیا تھا۔ اس کے روم کو دیکھا تھا، کافی بڑا تھا اور شاید ضرورت کی ہر شے اس کے کمرے میں تھی۔ باہر نکلتے پورے گھر پر تائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ اتنی صبح کچن میں آتی آوازوں سے وہ اس سے مت بڑی تھی۔ آنٹی، میں بنا دوں چائے آپ کو؟ وہ اپنا غم دباتے خوش دلی سے بولی۔ گرینی کی یاد آئی تھی، اس لیے ان کے لیے بھی تو اکثر اس وقت بناتی تھی وہ۔ میرے بیٹے کو پھنسانے میں آخر تم کامیاب ہو گئی۔ وہ اپنی زبان قابو میں نہیں رکھ سکی۔ جانے کیوں انہیں اسے دیکھ غصہ آیا تھا۔ رشتہ بھی وہ لے کر گئی تھی، مگر انہیں اب وہ مغرور سی لگتی تھی۔ جو بھی تھا، انہیں مراد کا نکاح کرنا بالکل نہیں بھایا تھا۔ جی، وہ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ خیر چھوڑو، مراد نہیں اٹھا بھی۔ وہ اس کا شرمندہ ہوتا چہرہ دیکھتے سراج سے بات بدل گئی تھی۔ نہیں، وہ نہیں اٹھے ابھی۔ جواب دیتے وہ نظر نہیں ملا رہی تھی اور بلا ارادہ کچن کا جائزہ لے رہی تھی۔ کافی بڑا اور جدید طرز کا بنا باورچی خانہ تھا اس ٹائم۔ اس کو خود کو بھی شدید کافی کی طلب تھی، مگر یہ اس کا گھر نہیں تھا۔ جب جی چاہے آئے وہ کرے، اور یہ سوچ اسے مزید رونا دلا رہی تھی۔ خیر وہ کچن سے جا چکی تھی۔ مریم نے فریج سے چائے بنانے کے لیے دودھ نکالا تھا۔ یہ چائے وہ لانچ میں تھی جب وہ چائے لے کر بڑھی تھی۔ اس کے ہاتھ سے چائے لی۔ بیٹھ جاؤ، اسے کھڑے دیکھ کر رسانیہ سے کہا۔ چند ایک باتیں اس سے کی۔ وہ اتنی بری بھی نہیں تھی جتنی وہ لگ رہی تھی۔ اس کا احساس انہیں چند باتوں میں ہو گیا تھا۔ افسوس ہوا مجھے تمہاری گرینی کا جان کر، افسردگی کا اظہار کرتے کہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ضبط کے بندھن پھر سے کھو رہی تھی وہ۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، فون بھی دیکھا، کوئی ایک کال نہیں تھی۔ میری کوئی فکر نہیں اس بندے کو۔ شدید جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ لمس، بیٹا کھانا تو کھا لو۔ جی ماما۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بھوکے رہنے کی؟ سر جھٹکتے صوفے سے اٹھتے وہ ڈائننگ کی طرف بڑھی تھی جہاں سب کھانا کھا رہے تھے۔ آنسو پلیٹ میں جھکتے ضبط کر رہی تھی، صدف نوٹ کر رہی تھی۔ وہ بجھی سی ہے۔ اس کا چہرہ بے رونق سا لگا۔ اس لمحے انہیں وجدان پر بھی غصہ آیا تھا اور اس کی بے چینی اس کے لیے دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی یہ رشتہ اپنا رخصتی کا فیصلہ درست رہا۔ وجدان احمد شاہ کے نام لینے کی دیر تھی کہ وہ سرائے سے لانچ کے دروازے کی طرف پلٹی۔ وجدان نہیں آیا۔ صدف وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے استفسار کر رہے تھے۔ مایوس نظریں واپس پلٹی۔ نہیں، وہ شاید بیزی ہے کہیں، کال نہیں کی۔ کہاں ہے وہ؟ لمس سب کی نظریں اور باتوں سے شدید بیزار ہو رہی تھی۔ بے دلی سے کھانا کھاتے وہ گارڈن میں آ گئی تھی۔ لمس چلو کہیں باہر چلیں، مجھے اپنا شہر ہی دکھا دو، اسی بہانے اسلام آباد بھی دیکھ لوں گی۔ میں پھپھو کی بیٹی اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ ہر بندے پر غصہ چڑھ رہا تھا، اس پر بلا وجہ آ رہا تھا۔ میرے ساتھ دیکھنے جانا ہے جس نے خود نہیں دیکھا، اور ویسے بھی مجھے نہیں جانا کہیں بھی، آپ چلی جائیں۔ تم موڑی نہیں ہوگی؟ اس کے ہم قدم ہوتے کہا۔ آپ نے گھر کب جانا ہے؟ آپ ہی مصنوعی مسکراہٹ سے پوچھا۔ کیا مطلب تم نکالنا چاہ رہی ہو؟ وہ ماتھے پر بل لائی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ ہی یکدم سے اسے احساس ہوا وہ کچھ غلط بول گئی ہیں۔ مطلب مجھے سمجھ آ رہا ہے، تم بیزار ہوتی ہو۔ نہیں آپ ہی، ایسی بات نہیں ہے۔ چلو وجدان آئے گا پھر اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ پر چلیں گے۔ لے ہی نہ جائے وہ آپ کو ہینگ آؤٹ پر۔ تمہیں جو بھی ضرورت کا سامان چاہیے مجھے بتا دو، میں لا دوں گا۔ نو تھینکس، آئی کین مینج۔